अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम बयानात के बाद डिजिटल चैनल दर्द का सवाल जवाब का भी ये सेशन है। 19 तारीख तक तमाम सवालात जवाबात का सेशन मुकम्मल हो गया। तमाम सवालों के जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह दे दिए हैं और वो दर्द चैनल के ऊपर पब्लिक भी हो चुके हैं। आज पहले वीलॉग के अंदर 20 जनवरी 2024 के जितने सवालात हैं इनके जवाबात इंशाल्लाह दूंगा। उसके बाद 20 जनवरी 2024 के शाम 5 बजे तक जितने भी सवालात आए हैं दोबारा से मज़ीद इनके अलग जवाब दूंगा, क्योंकि ये 2 वीलॉग्स के अंदर होगा। वो तमाम हजरात जिन्होंने 20 जनवरी 2024 को सवालात पूछे हैं उनके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि अगर पहले वीलॉग के अंदर आपके सवाल का जवाब ना हो तो जो अगले दिन 20 तारीख का वीलॉग जो है वो पब्लिक होगा या अपलोड होगा, उसमें आपका जवाब इंशाल्लाह मौजूद होगा। इसलिए आपने परेशान होकर दोबारा तलाश चैनल पे कम्युनिटी पे जाकर कमेंट नहीं करना। ये 20 तारीख के मुकम्मल मेरे पास है और आज शाम 20 से लेके रात 12 बजे तक जब तारीख बदलती है आगे जो है ये अगले वीलॉग में आ जाएंगे। यानी अगला जो वीलॉग आएगा वो 20 और 21 का होगा और 20 जनवरी के 2 वीलॉग होंगे, क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं तो ये 2 वीलॉग के अंदर होगा। जो 21 तारीख का वीलॉग इंशाल्लाह होगा उसमें कुछ सवालात जो हैं वो 20 के भी होंगे, बाकी 21 के होंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सवाल नंबर 1 है, अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद करीम, आपके बताए हुए 5 अमाल पे चलने की कोशिश है। आप मुझे ये बता दें कि चलते फिरते हर हाल में कौन सा दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार का सीगा पढ़ूं। रिज़्क़ की तंगी है, दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी इन 5 अमाल के ऊपर यानी 5 वक्त की नमाज, खिज़री अमल के हसार के साथ रिज़्क़ के हलाल कमाने की कोशिश, आंखों की हिफाजत, दिन रात दुरूद पाक और एक तस्बीह कम अज़ कम इस्तिग़फ़ार की, ये जो 5 अमाल मैं बताता हूँ, अल्लाह मुझे भी आपको भी सब सुनने वालों को भी जो है अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने ये जो 5 अमाल बताए हैं, मैंने इसके अंदर ये कहा है कि चलते फिरते दुरूद पाक, बैठ के भी, चलते फिरते, वज़ू बग़ैर वज़ू भी। और आपने अगला सवाल ये पूछा है कि कौन सा दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार का सीगा पढ़ो। देखिए, आप चलते फिरते दुरूद इब्राहीम नहीं पढ़ सकते, बेदबी बहुत ज़्यादा होगी, बार बार वो दरमियान में टूटेगा, कभी आप भूल जाएंगे। तो मैंने क्या कहा है कि चलते फिरते जो दुरूद पाक पढ़ना है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी इसमें ज़ाती नहीं आता। अगर आपका वज़ू नहीं है या दुनिया की कोई बात हो रही है, दुकान पे बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, हमारी बहनें हैं घर में काम कर रही हैं, तो दुनिया की बातें भी होती हैं, कोई गीबत चुगली भी आ जाती है, तो बेदबी का शायबा भी नहीं होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। और अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो आप यूँ पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरह अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ अस्तग़फिरुल्लाह जोड़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह। और अगर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा है तो फिर या आसानी है आपके लिए, तो फिर आप यूँ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह। इंशाअल्लाह दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार आप खुद भी ये बात समझें और सारे ज़माने को ये बात समझाएं कि ये 2 अमाल ऐसे हैं जो रिज़्क़ को खोलते हैं। कोई वजीफ़ा नहीं करना, इन्हीं के ज़रिए इंशाअल्लाह कुछ वक्त लगेगा पहले, क्योंकि आपने वज़ाइफ किए हुए हैं, उनका असर ज़ाइल होने में। तो इंशाअल्लाह जूं आप तौबा करते जाएंगे, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते जाएंगे, जूं दुरूद पाक पढ़ते जाएंगे, अल्लाह इज़्ज़तों के भी दरवाजे, शिफा के भी दरवाजे, सेहत के भी दरवाजे, राहत के भी दरवाजे, नेमतों के दरवाजे भी इंशाअल्लाह खोलता जाएगा। दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार दोनों रहमत के निज़ाम हैं। जब हमने दोनों रहमत के निज़ामों को थाम लिया तो इंशाअल्लाह फिर किसी अमल की और वजीफ़े की ज़रूरत या परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 2 है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, रजत वाले दुरूद इब्राहीम पढ़ सकते हैं और सारा दिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद पढ़ सकते हैं? दुरूद इब्राहीम जलाली है या जमाली, रहनुमाई फरमा दें। मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ तो आंखों में अंधेरा और सर भारी हो जाता है। रजत वाले अगर दुरूद इब्राहीम पढ़ें तो और क्या चाहिए।
سب سے افضل درود پاک ہے، جلدی مسئلہ حل ہوگا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت آپ درود ابراہیم نہ پڑھ سکیں، آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، درود ابراہیم کا اول حصہ پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی محمد، اور اگر اور تھوڑی سی آسانی ہو تو آل کو بھی شامل کر لیا کریں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا آپ کا سوال ہے کہ درود ابراہیم جلالی ہے یا جمالی؟ بیٹے درود پاک جون سا بھی ہو وہ جمالی ہوتا ہے۔ 3 سوال ہو گئے۔ چوتھا یہ ہے، جب میں زیادہ پڑھتی ہوں تو آنکھوں میں اندھیرا اور سر باری ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھوں میں اندھیرا یا سر باری اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ کی روح جو ہے جتنا آپ پڑھتے ہیں اس کو پچا نہیں رہی۔ یہی ہم سمجھاتے ہیں، اور آپ کو یہ بات سمجھ بھی آئے گی، دوسروں کو سن کے بھی سمجھ آئے گی کہ بن مرشد کے بن ہادی کے بات بنتی نہیں ہے۔ اگر دیکھیں آپ کو رہنمائی نہ ہوتی تو آپ ڈاکٹروں کی طرف چل پڑتے، یا زیادہ پڑھتے رہتے تو روح بیمار ہو جاتے، مختلف امراض کے آپ شکار ہو جاتے۔ اب تو آپ درود پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی اور وظائف کر رہے ہوتے تو آپ رجت کا شکار ہو جاتے۔ اب آپ کا کیونکہ سر باری رہتا ہے، اندھیرا آتا ہے، آپ درود پاک کی تعداد کو کم کر دیں، جتنا آپ ہضم کر سکتے ہیں اتنا پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تعداد کو بڑھاتے جائیے گا۔ کوئی اس کے لیے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم مرشد کریم، میں انڈیا سے ہوں۔ مرشد کریم میں رجت میں پھنسا ہوں، رزق کی بہت تنگی ہے، قرض دار بھی ہو گیا ہوں۔ خضری عمل کے بعد درود شافیہ کبیر کم از کم کتنی بار پڑھوں اور چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہوں؟ کیا درود شافیہ صغیر کے ساتھ استغفار لگا کر پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیں۔ شاہد صاحب انڈیا سے، الاول بات یہ ہے کہ جو رجت کی 4 علامات میں عوام الناس کو، امت کو بتا رہا ہوں، اس میں سب سے پہلی علامت ہی رزق کی تنگی کی ہے، وہ تو آنی ہے۔ تو اب آپ دل چھوٹا نہیں کریں، جب رزق تنگ ہوگا تو ظاہر قرضہ بھی چڑھے گا، تو سارا کچھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ آپ خضری عمل کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں، درود شافیہ صغیر، اللہم صلی علی سیدنا شافین۔ درود شافیہ کبیر نہیں پڑھیں، کیونکہ درود شافیہ جو کبیر ہے اس کے اندر لا الہ الا اللہ آتا ہے، اور کیونکہ اس میں نفی اسبات ہے۔ آپ نے اگر پہلے وظائف جلالی کیے ہوئے ہیں تو ہم نے جلالی وظائف کے اثرات کو درود پاک سے زائل کرنا ہے، تو جتنا آپ اور نفی اسبات کریں گے تو جلال تو اور بڑھتا جائے گا۔ تو آپ نے خضری عمل کے ساتھ جب خضری عمل پڑھتے ہیں اس میں 7 بار آپ درود شافیہ کبیر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ تو اس کا حصہ ہے، چلتے پھرتے نہیں پڑھیں، چلتے پھرتے آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا شافین استغفر اللہ۔ سوال نمبر 4 ہے جی۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے، اگر ہم فرض نماز کے قاعدہ میں غلطی سے درود ابراہیم پڑھ لیں تو کیا سجدہ سہو لازمی ہوگا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے، اگر خواب میں جنات کسی اور کی شکل میں ہم بستری کریں تو کیا غسل جنابت لازمی ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں میں آپ حضرات کو بار بار روکتا ہوں کہ جب آپ ایک بار سوال کر لیتے ہیں تو بار بار آپ کومنٹ نہ کیا کریں۔ اس سوال کا جواب میں نے تفصیل کے ساتھ جمعرات کو رات کو دیا ہے، اور وہ والا بیان جمعہ والے دن دوپہر کو سپہر 3 بجے پبلک ہوا ہے، تو آپ درد چینل پہ جائیں، جو وہاں 19 تاریخ کے سوال و جواب کا ویلاگ ہے، اس میں آپ سنیں، آپ کے سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں خضری عمل کا حصار نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے صبح سے شام تک گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، شام میں وقت نہیں ملتا۔ آپ نے 5 ٹائم کا حصار کرنے کا فرمایا ہے، دوسرا سورۃ طارق 101 تک پڑھ کر واپس آؤں، اس طرح عمل اپنی جگہ پر صحیح ہے، مگر عورت صبح فجر کی نماز میں سے کاموں میں لگتی ہے، شوہر اور گھر والے جھگڑا کرتے ہیں کہ وظیفہ کر رہی ہے، عورتوں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے کچھ چھوٹا سا عمل بتا دیں جو ہر نماز کے ساتھ مختصر کر کے کر سکیں۔ دیکھیں جو سورہ طارق ہے اس کی تعداد 111 ہے، 101 نہیں ہے۔ 111 پہ آپ جائیں گے، اس بیان کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیں، جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ پیچھے آئیں، اور گھر والوں کو بھی تھوڑی سی شرم اور حیا چاہیے کہ اگر آپ وظائف کر رہی ہیں تو گھر والوں کے لیے کر رہی ہیں۔ میں کیا بتاتا ہوں کہ اللہ والو، جس گھر میں کوئی دیندار مخلص بندہ ہے نا، اس بیچارے کی زندگی نہیں ہے، اس کو تو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، جو بھی ہیں، یہ بیچاری اگر محنت کر رہی ہیں تو کس کے لیے کر رہی ہیں؟ اپنے گھر کے لیے، تو ان کو حیا نہیں ہے
کہ پھر اگر نماز نہ پڑھے تو کہنا جی میری بیوی نماز نہیں پڑھتی. تو ہماری دعا ہے اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے. تو آپ جو بیان ہے سورۃ طارق والے یا رجت والے توجہ کے ساتھ سنیں کہ کیسے 111 تک جانا ہے اور کیسے واپس آنا ہے. باقی آپ کہتے ہیں خضری عمل کا حصار میں نہیں کر سکتی. تو بیٹے اگر خضری عمل کا حصار آپ نہیں کر سکتے تھے, آپ کو کروڑ بار پہلے سورۃ طارق کا عمل کرنے سے سوچنا چاہیے تھا. خضری عمل کے بغیر سورۃ طارق پڑھو گے تو گھر برباد ہو جائے گا, صحت برباد ہو جائے گی. اس کی رجت پڑ گئی تو میں نے پہلے یہ بات بتا دی ہوئی ہے کہ اس کا رجت کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہونا. خود بھی اجڑو گی تو نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی, لا علاج بیماریاں ہوں گی, قتل و غارت تک بات جائے گی, گھر ٹوٹ جائے گا آپ کا, اللہ نہ کرے. خضری عمل ہر صورت میں آپ کو پڑھنا پڑے گا جب سورۃ طارق کا حصار کرتے ہیں. تو اس طرح آپ صبح شام خضری عمل پڑھ لیا کریں. باقی آپ تلاش چینل پہ جائیں, وہاں پہ یا حفیظو یا سلاموں کا عمل ہے, وہ آپ بیان سنیں, آپ وہ کر لیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی گنجائش نکال لیں کہ ہم بھی خضری عمل چھوڑ کے یا حفیظو یا سلاموں کا عمل کر لیں گے. بھائی اگر کرو گے اپنی من مانی کرو گے, نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے. یہ خاتون کیونکہ مجبور ہے, ان کو میں نے مجبوری کی وجہ سے اجازت دی ہے, باقی کسی کو اجازت نہیں ہے. جو علاج کرنا ہے یا حصار کرنا ہے, سب سے مضبوط حصار خضری عمل کا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سوال نمبر 6 ہے جی. السلام علیکم حضرت صاحب, خضری عمل کا پانی دن بھر کا ایک جگہ پہ دم کر سکتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد اس پر دم کر دیں اور پورے دن میں ختم کر دیں, یا ہر نماز کے بعد نیا پانی دم کرنا ہے اور اگلی نماز سے پہلے ختم کرنا ہے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ سردیوں میں زیادہ پانی پی نہیں سکتے. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. میں آپ کی رہنمائی صرف یہ فرماؤں گا کہ آپ کی بڑی مہربانی, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ایک مرتبہ کومنٹ اگر کر دیا تو بار بار نہ کیا کریں. آپ کے سوال کا جواب جمعرات کو رات کو 1:45 بجے میں دے کر یہاں سے گیا ہوں. آپ جمعے والے دن کا یعنی 19 تاریخ کا جو ویلاگ ہے اس کو سنیں توجہ کے ساتھ, اور آپ کا جواب اس میں موجود ہے. سوال نمبر 7 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب, میں نے آپ کی ویڈیوز 3 لوگوں کو سناتی ہوں, الحمدللہ انہیں سمجھ بھی آئی ہے اور وظائف سے توبہ بھی کر لی ہے. حضرت صاحب انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کون سا درود پاک پڑھتی رہوں. میں نے کہا درود شافیہ. حضرت صاحب وہ کہنے لگی کہ میں بھی درود شافیہ پڑھنا چاہتی ہوں. میں حضرت صاحب کی مرید ہو چکی ہوں. سوال یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بہت سے وظائف کیے ہیں, پتہ نہیں کتنے وظائف کیے ہیں, کوئی گنتی نہیں ہے. وہ رجت کے اندر بری طرح پھنسی ہوئی ہیں. کیا وہ صرف درود شافیہ کبیر اور استغفار پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ بیٹے میں اوپر یہ جواب دے کر آیا ہوں کہ جو رجت میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ نفی اثبات نہیں کریں گے. اگر انہیں درود شافیہ پڑھنا ہے تو وہ صغیر پڑھیں یا اتنا پڑھیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین, یا یہ پڑھیں یا یہ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شافین. بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ یہ درود ابراہیم زیادہ پڑھیں اور یا ساتھ پھر پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر چلتے پھرتے پڑھنا ہے تو وہ درود شافیہ صغیر پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا شافین. باقی انہوں نے وظائف سے توبہ کر لی ہے. 5 اعمال جو میں بتاتا ہوں وہ آپ ان کو بتاؤ کہ ان 5 اعمال کے اندر رہنا ہے, باہر نہیں نکلنا. کچھ وقت لگے گا کیونکہ آپ نے آگے لکھا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے وظائف کیے ہیں, کوئی گنتی نہیں ہے. تو ان کو یہ بات واضح کر دیں کہ ایک وقت لگے گا اس بھمر سے نکلتے ہوئے. حوصلے کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلتے رہیں. ہم سب جو ہے دعاگو ہیں, اللہ ان کے لیے بھی ہمارے لیے, اور جو تمام حضرات جو سوشل میڈیا سے جڑے ہیں شافیہ سے, اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سوال نمبر 8 ہے. السلام علیکم مرشد کریم, جو رجب کو 313 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے, کیا وہ ایک ہی بار پڑھنی ہے یا ہر روز پڑھنی ہے؟ آپ کے سوال کا جواب بھی 19 تاریخ کے ویلاگ میں موجود ہے. سوال نمبر 9 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب, ہمارے گھر میں مہینے میں ایک بار خیر و برکت کی نیت سے سب گھر والے مل کر ختم قرآن پاک کرتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ اس سے بھی رجت ہو جاتی ہے, رہنمائی فرمائیں. ہرگز نہیں ہوتی. آپ گھر میں ہر ہفتے, یہ تو آپ نے مہینے میں لکھا ہے نا, ہر ہفتے بھی آپ کریں. قرآن مجید 5-7 لوگ جو ہے اپنے گھر والے باہر کے لوگوں کو نہیں بلائیں, یا نام پیشہ ور جو لوگ مدرسے کے ہوتے ہیں انہیں بلائیں. آپ خود بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں, بیٹیاں بیٹھ کے, ماں بیٹھ جاتی ہے, والد صاحب بیٹھ جاتی ہیں, بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. اللہ بولو اس سے بڑھ کے نیکی کا کام کون سا ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وظائف چھوڑو گے تو قرآن کی طرف آؤ گے. جب سارا دن وظائف کرتے رہو گے تو تلاوت کب کرو گے؟ قرآن سے رجت ہرگز نہیں ہوتی جب قرآن کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے. سن لیں مسئلہ توجہ کے ساتھ. قرآن کو جب تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے تو ہرگز رجت نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ نے ذمہ داری لی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ قرآن کی کسی سورت کو روزانہ پڑھیں گے, اس کو وظیفے میں بدلیں گے, تو پھر شرائط لاگو ہوں گی. جب شرائط کو توڑو گے پھر رجت ہو کے رہے گی.
اگر آپ نے یہ معمول بنا لیا کہ بھائی ہر ہفتے یا ہر مہینے میں سورہ یاسین اتنی بار پڑھنی ہے، تو پھر رجت ہو کے رہے گی۔ اگر آپ 10 لوگ بیٹھتے ہیں اور آپ 2 سپارے تقسیم کر دیتے ہیں، یا ایک سپارہ تقسیم کر دیتے ہیں، یا 3 سپارے تقسیم کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ قرآن کی تلاوت کی نیت سے اسے پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کی بھی جھولیاں بھر دے گا، اور آپ کے گھر میں تو انشاءاللہ ویسے خیر و برکت ہوگی، آپ تو محفل کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح قرآن کی تلاوت کریں گے جو آج کل مسلمانوں نے اور بالخصوص پاکستانیوں نے کیا ہوا کام، کہ سورہ یاسین 41 بار 7 مبینوں کے ساتھ، سورۃ واقعہ اتنی بار وہ کرنی ہے، تو وہ کریں گے تو وہ وظیفہ بن چکا ہے۔ جب وظیفہ بن گیا تو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، پھر آپ جانو آپ کا رب جانے، پھر رجت ہو کر رہے گی۔ محض تلاوت کی نیت سے کریں، چاہے روزانہ ختم قرآن کریں۔ دیکھیں مدارس کے اندر جو لوگ پڑھتے ہیں، کیا انہیں رجت ہو جاتی ہے؟ یا جو قرآن لوگ حفظ کرتے ہیں انہیں رجت ہو جاتی ہے؟ سوال نمبر 10 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے آپ سے ایک مسئلے کا ذکر کیا تھا کہ میرے شوہر مجھے ملنے تو آتے ہیں لیکن گھر نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ میں گھر نہیں آ سکتا، تم مجھے باہر ملنے کے لیے آ جا کرو۔ کیا بات ہے، شوہر ہو کے ڈیٹ مارتے ہیں، بے شرم انسان نہ ہوتا۔ جو میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے سسرال والے تو پہلے ہی میرے خلاف ہیں، اگر میں اپنے شوہر کو گھر سے باہر ملنے جاؤں گی تو گھر والوں کو کیا جواب دوں گی کہ میں اپنے شوہر کو گھر سے باہر جا کر ملتی ہوں؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں، کیونکہ میرے شوہر گھر نہیں آنا چاہتے۔ حضرت صاحب برائے مہربانی مجھے اس کا حل بتا دیں کہ میرا شوہر گھر آنے پر رضامند ہو جائے۔ میں ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھتی ہوں، 313 بار درود تنجینا اور انمول عمل بھی پڑھ رہی ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ بیٹے آپ کے اعمال 100% 100/100 آپ کے نمبر ہیں، بالکل صحیح آپ کے اعمال ہیں۔ بس آپ جب خضری عمل پڑھتے ہیں تو اپنے میاں کا تصور کر کے اس کے چہرے کے اوپر پھونک مار دیا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ جو قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، نفرتیں آ جاتی ہیں، اللہ نفرتوں سے پاک کر دے۔ باقی جب درود تنجینا پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ نے یہ نیت رکھنی ہے، انشاءاللہ 21 دن نہیں گزریں گے تو ہماری مٹھائی آپ کی طرف پکی ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر ہے 11، السلام علیکم حضرت صاحب، میرے مسئلے کا جواب ضروری دیں۔ میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، پہلے شوہر کا یوٹیلیٹی سٹور کا کاروبار تھا، خاندان میں ہم سب سے اوپر تھے، آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا، بہت پریشانی ہے، زندگی میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ کسی اللہ والے سے استخارہ اور ذائچہ نکلوایا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ نظر بد ہے، اور نظر بد کا پھر علاج کیا، یعنی اس کا عمل کیا۔ میں نے آپ کا جادو کی کاٹ پلٹ اور تشخیص کا بیان سنا، تو کیا میں یہ عمل کر سکتی ہوں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتی ہوں، شکر الحمدللہ۔ اندھیرے میں کوئی مسیحا ملا ہے، مجھے ضرور جواب دیجیے گا۔ میرے بیٹے پہلے کانوں میں نا ذرا انگلیاں مار لو، کیا کرو؟ ذرا کانوں میں نا ایسے سے کر لو۔ اگر تو بات سننی ہے تو دل میں اتارنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کو رسالہ اور رسالے والے پیر اور یہ استخارہ اور ذائچہ نکلوانے والے یہ فراڈیے تمہیں مبارک ہو۔ اگر تو ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا تو قیامت تک کا وقت میں نے دیا ہوا ہے، آج اجڑے ہو جتنا اس سے بھی بدتر ہو جاؤ گے اور اگلی نسلیں بھی اجڑ جائیں گی۔ اگر تو ان ساری خرافات سے توبہ کرنی ہے تو میں علاج بتا دیتا ہوں۔ آج کے بعد آپ نے کسی کو پاس عامل کے پاس نہ تعویذ لینے جانا، نہ وظیفہ لینے جانا، نہ کسی کتاب سے کرنا، نہ کسی چینل سے کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ نے خضری عمل کے حصار کے ساتھ پڑھنی ہے، دن رات آپ نے کملی والے پہ درود پڑھنا ہے، ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، رزق حلال کمانے کی کوشش کرو، کاروبار ڈھونڈو، آنکھوں کی حفاظت، یہ 5 اعمال آپ نے کرنے ہیں۔ کتنے؟ 5 اعمال۔ درود پاک کی اپنے گھر میں ہر ہفتے محفل کروائیں، سارے گھر والے بیٹھ کے درود پاک پڑھیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس گھر میں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام سال بھر میں ایک دفعہ ہو جاتا ہے، اللہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستی کو، جادو کو، نظر بد کو دور عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ ہر ہفتے ایک محفل درود پاک اپنے گھر میں کروائیں، سارے گھر والے بیٹھ کے کریں کہ 2-4 ہمسائے آ جاتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں آتے تو آپ خود کریں۔ کوئی تعویذ گنڈا، کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ درود پاک کے 1.25 لاکھ کے 7 نصاب پڑھیں، اللہ رزق کو کھول دے گا، جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ خضری عمل پڑھیں، سارے گھر والے پانی پہ دم کر کے پانی پئیں، وہ پانی گھر میں چھڑکیں، کوئی دکان کی جگہ ہے تو وہاں بھی چھڑکیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ رنگ لگا دے گا۔ یہ جو میں نے اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کا نفع تبھی ہوگا جو میں نے کہا ہے پہلے
کہ پہلے آپ تائب ہوں گے، خرافات سے باز آؤ گے، اگر اس کے دوران کوئی نہ کوئی ٹانکا لگاتے رہو گے تو ایسے برے رجت میں پھنسو گے۔ پہلے بھی مجھے آپ کو پڑھ کے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ پہلے بھی آپ نے بے تحاشا کالا پیلا نیلا چٹا تعویذات بھی کیے ہیں اور وظائف بھی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اور میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ رجت کی مریضہ بھی ہیں، رجت کی مریضہ بھی ہیں۔ تو تباہی آپ کی وجہ سے ہی گھر میں آئی ہوئی ہے کہ آپ الٹے سیدھے بغیر اجازت کے وظائف پڑھتی رہی ہیں۔ اللہ سے توبہ بھی کریں اور وظائف سے باز بھی آئیں، اور جتنا کچھ میں نے بتایا ہے یہ مکمل علاج ہے، اس کو کریں۔ باقی بیانات سنتے رہیں، آپ کے جو دیگر سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں انشاءاللہ ان کا جواب جو ہے شافی کے بیانات سے آپ کو شافی ملتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 12 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، ہمارے گھر میں، یہ سوال کا حصہ بڑا چٹخارے دار آ رہا ہے، کہتے ہیں شافی سے کیا ملتا ہے؟ پورے شافیہ سوشل میڈیا میں پوری تاریخ میں کتابیں بھری پڑی ہیں، کوئی کتاب میں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مجھے نکال کے دکھا دیں، اور میں نے آج سے 4 مہینے پہلے بیان کیا اور تلاش چینل پہ اپلوڈڈ ہے، ان کو میں نے وہی کہنا ہے کہ یہ سنیں، آپ اس توجہ کے ساتھ سنیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب، ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا، جب اس کا پانی سوکھ گیا تو مالک مکان نے 3 سال تک اس کو خالی رکھا، پھر اس کی اینٹیں نکال کر اس کو بھروا کر اوپر گھر بنوا دیا۔ فوراً ہی مالک مر گیا، پھر اس کی بیوی مر گئی، پھر میرے ابو کی بھی اچانک سے ڈیتھ ہو گئی، پھر میرے ابو بھی فوت ہو گئے۔ اب میری امی ذہنی مریضہ بن گئی ہے، میں کیا کروں؟ بیٹے، میں نے یہ 4 مہینے پہلے امت کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ جس گھر میں بوڑ کا درخت ہوگا، جس گھر میں بیری کا درخت ہوگا، جس گھر میں کھجور کا درخت ہوگا، اور دیہاتی علاقہ یعنی قصبے دیہات جہاں کنواں ہوگا، اگر اجازت کے بغیر، کسی اللہ والے کے ساتھ مشورہ کیے بغیر، قبضہ چھڑائے بغیر درخت کو کاٹا تو تمہاری نسل کٹ جائے گی، کنواں بھرا دبایا تو تمہاری نسلیں اسی کنویں کے اندر دب جائیں گی۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہاں جو جنات ہیں ان کو آپ راضی کریں، وہاں کنویں اور جگہ پہ یا اپنے گھر میں جہاں کنواں تھا، جہاں آپ کا گھر بن گیا ہے، جنات کو آپ باواز بلند جو ہے ان کو پیغام دیں، میرا نام لے کے ان کو کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں شافی صاحب نے بتایا ہے، آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے، تو ہم اللہ کو حاضر ناظر کر کے آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دیں، ہمارے سے غلطی ہوگی، ہمیں اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، یہ تو ہم نے شافی صاحب کے بیان سنے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا ہے، تو آپ ہمیں اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ایک بار پھر اسی فکرے کو 5 منٹ کا وقفہ دے کے اس اعلان کو دوبارہ دہرانا ہے آپ نے، پھر 5 منٹ کا وقفہ دے کے اس کو دوبارہ دہرانا ہے۔ یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ کتنے دن کرنا ہے؟ 3 دن۔ انشاءاللہ العزیز آپ میں سے کسی کو بھی گھر میں یا تو وہ آواز دے کے کہیں گے، اپنا فیصلہ سنا دیں گے، یا آپ میں سے کسی کو گھر والوں کو خواب آ جائے گا کہ معاملہ کیا ہے، وہ گھر خالی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا وہ دشمنی سے باز آتے ہیں یا نہیں آتے۔ میرے رب کریم نے انشاءاللہ سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کی نسبت سے چاہا تو انشاءاللہ جو میں نے عمل بتایا ہے یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اگلی مزید تباہی سے آپ بچ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو 5 اعمال میں ساری امت کو بتاتا ہوں، جو بار بار اوپر سے بتاتا آ رہا ہوں، کہ دن رات آپ نے اس گھر میں درود پاک پڑھنا ہے، ایک تسبیح استغفار کی کرنی، رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی، آنکھوں کی حفاظت، اور 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ جب آپ سارے گھر والوں کا حصار کریں، سارے لوگ خضری عمل پڑھیں گے ہر نماز کے بعد، وہ پانی اپنے گھر میں چھڑکنا ہے۔ کیوں چھڑکنا ہے؟ اس لیے چھڑکنا ہے کہ فرض کیا کہ وہ معاہدے کی طرف نہیں آتے، اکڑ جاتے ہیں، غیر مسلم جنات ہیں، اکڑ جاتے ہیں، تو پھر شافی کا ڈنڈا انشاءاللہ چلے گا، قرآن کا وبال ان کے اوپر آئے گا، تو پھر ہم قبضہ پیار کے ساتھ نہیں، پھر شافی بن کر لیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو دونوں میں نے حل بتا دی ہیں، پہلے پیار سے بات کرنی ہے، میرا پیغام ان کو دینا ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ مسلمان ہیں میرا سلام بھی ان کو کہنا ہے، اور اگر مسلمان ہوئے انشاءاللہ العزیز تو سر کے بل چلتے آئیں گے، اور جو آپ کہو گے اس پہ عمل کریں گے۔ 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اگر ہوئے شیطان کی اولاد، ذریت ہوئی، اکڑ گئے، تو پھر میں نے آپ کو علاج بتا دیا ہے، وہ علاج بیک وقت آپ کی بیماری کا بھی ہوگا اور ان کا بھی علاج انشاءاللہ شافی کافی اور معافی ہو جائے گا۔
उनकी नस्लें भी छोड़ कर जाएंगी। जो उन्होंने आपका नुकसान कर दिया, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अल्लाह बहुत अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला। अगर उन्होंने ज़्यादती की है, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो काफिर हैं, अल्लाह इंशाअल्लाह आपको सब्र व जमील अता फरमाएगा। और जो उनके साथ मेरा रब करेगा वो भी इंशाअल्लाह माशर में आप देख लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सवाल नंबर 13 है जी, अस्सलाम वालेकुम शाफी साहब, मैं रजत की मरीज़ा थी, 6 माह से दुरूद इब्राहिमी पढ़ रही हूँ, 5 नसाब ख़त्म होने को हैं, 7 इस्तग़फ़ार भी पढ़ रही हूँ, 5 नमाज़ों के बाद खिज़री अमल का हसार भी करती हूँ। हसार 3 माह पूरे 5 वक्त किया है, अब 2 या 3 नमाज़ों के बाद होता है। मेरे रिश्ते में बहुत रुकावट है, सदका भी हस्बे तौफीक देती हूँ, मुनासिब रिश्ता अल्लाह पाक अता फरमा दे, आमीन। रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती, समझ नहीं आती गलती कहाँ हो रही है। जब काम ना बन रहे हो तो दिल बहुत टूट जाता है। मुझे सवालात इज्तिमाई अमल में भी शामिल कर लें। बेटा, जो दुरूद पाक का इज्तिमाई अमल है उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह शामिल कर लिया, आपके सारे अमाल ठीक हैं। दुरूद पाक या इस्तग़फ़ार की तादाद बेशक थोड़ी सी कम कर लें, लेकिन आपने खिज़री अमल का हसार हर सूरत में 5 दफ़ा करना है। मैं कितने बयानात में बार बार समझाता हूँ, दर्द चैनल के सवाल जवाब के भी लॉग में भी ये बात कहता रहता हूँ कि खिज़री अमल ऐसी नेमत है जो बैक वक्त इलाज भी है और हसार भी है। जो रिश्तों की बंदिश है, जो जादू की वजह से हुई है, वज़ाइफ पढ़ने की वजह से हुई है, रजत की वजह से हुई है, वो तोड़नी है खिज़री अमल ने। तो आपने तो पहले इतने वज़ाइफ किए हैं, आपने तो खुद कहा है कि मैं मरीज़ा हूँ, तो वक्त लगेगा। अब आप दिल तोड़ें या दिल किरची किरची करें तो या किसी का दिल तोड़ें तो बात बननी नहीं है। रजत के आप मरीज़ हैं, 2-3 साल में भी आप निकल आएँ तो आप क्या समझें कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। तो इंशाअल्लाह इसको यकीन कामिल के साथ करें और अल्लाह का ये शुक्र अदा करें कि रिश्ते आते हैं। हमारे पास तो लोग आकर रोते हैं कि रिश्ता ही कोई नहीं आता, कोई पूछता ही नहीं है। तो इसलिए आप हौसला रखें, अपने अमाल बिल्कुल ठीक हैं वो जारी रखें और खिज़री अमल हर नमाज के बाद करें, फिर बाकी जो वक्त मिल जाए उसमें दुरूद पाक पढ़ा करें। सवाल नंबर 14 है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरे घर में सब बीमार हैं। मेरे घर में 4 बहनें हैं और एक मेरी खाला है, सब के सब बीमार हैं। सब की टांगों के निचले हिस्से और पैरों में शदीद दर्द है, कोई भी एक दूसरे को सहारा दिए बगैर चल फिर नहीं सकता। अल्लाह अकबर। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, कोई अमल नहीं कर रहे, सिर्फ दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं। पहले अगर माशाल्लाह आप कोई वज़ाइफ नहीं कर रहे थे तो 21 दिन आप बर्दाश्त कर लें तकलीफ़ को, इंशाल्लाह तकलीफ़ नाम का लफ्ज़ आपके घर से निकल जाएगा। आपने हर नमाज के बाद खिज़री अमल करना है। सब लोगों ने हर नमाज के बाद खिज़री अमल करेंगे। खिज़री में पानी पे दम करके वो पानी पीना है। जैतून और तिलों का तेल लेके बराबर उसको मिला लें, उसके ऊपर खिज़री अमल पढ़ के आपने 21 दिन मालिश करनी है। इंशाल्लाह आप हिरनियों की तरह घर में भागोगे, दौड़ोगे। इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक जो है आपकी तकलीफ़ को दूर अता फरमा देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सवाल नंबर 15 है जी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैंने जिस्म पर नील पड़ने वाला अमल हर नमाज के बाद किया है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अब मैं वही करती रहूँ, मैं ये अमल ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? इसके बाद क्या मैं खिज़री अमल पढ़ सकती हूँ या नहीं? क्योंकि मैं अभी कैंसर की पेशेंट हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं खिज़री अमल शुरू करूँ, क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं? मुझे जवाब दीजिएगा। भाई खिज़री अमल तो मैं मिन्नतें करता आ रहा हूँ, जितने भी मैंने सवालात के जवाब दिए हैं, खिज़री अमल तो हर एक ने पढ़ना है। आप क्यों नहीं पढ़ रही, मुझे समझ नहीं आपकी आई। आप जो नील पढ़ने वाला अमल है वो अब आप बंद कर दें और उसकी खैरात कर दें ताकि उसकी रजत या असर बद आप पे ना आए। खिज़री अमल आपके कैंसर के मर्ज़ के लिए भी और जादू के इलाज के लिए, यानी नील वगैरह पढ़ने, कपड़े कटना, निशान पढ़ने, उनके लिए काफ़ी होगा। मज़ीद किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं। बाकी सारा दिन कमली वाले पे दरूद पढ़ें और एक तस्बीह आपने इस्तग़फ़ार की करनी है। ये रूहानी मुकम्मल इलाज है हर तरह की रजत का और कैंसर का भी। सवाल नंबर 16 है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं बहुत दुखी परेशान हूँ, ज़िंदगी से थक गई हूँ, मेरी उम्र 29 साल है। खेलने की उम्र है और अभी तो उम्र शुरू हुई है। वो कहती मैं थक गई हूँ। 5 साल पहले मेरे घर वालों ने मेरी शादी उस इंसान से की जो ना तो कुछ काम करता था ना पढ़ा लिखा था। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, वो इंसान मेरी कोई बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं करता। मैं जॉब करती थी तो मुझे करने नहीं देते थे, बात बात पर मुझ पर शक करने लगते थे। मेरे हालात बिगड़ते गए। फिर मेरी माँ, बहन और बहनोई ने ज़बरदस्ती मेरी खुला करवा दी।
خلا لکھا ہوا ہے، خلا یعنی لے لیا ہوگا نا، خلا کروا دے۔ میں نے کافی وظائف پڑھے ہیں، ماشاءاللہ، بات تو آ گئی نا پھر، ماں باپ کا کیا قصور ہے اور آپ کے شوہر کا کیا قصور ہے؟ آپ شافی کے بیانات سنو، آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری ہے۔ پہلے رشتے کے لیے وظائف پڑھے، پھر نندوں اور ساس کو اور شوہر کو قابو کرنے کے لیے، دم چھلا بنانے کے لیے وظائف پڑھے، تو بیٹا آپ نے زندگی اپنی برباد خود کی ہے، تمام رستے خوشحالی کے آپ نے خود بند کیے ہیں۔ میں نے کافی وظائف پڑھے ہیں، جیسے بھی میرا ہو گھر بستا رہے، مگر ایسا نہ ہوا۔ آ گئی نا بات آگے۔ اب 5 سال سے میں بہت تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہوں، میری زندگی خراب کر کے اب کوئی بھی میری ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ بیٹے 5 باتیں بتاتا ہوں، جب وظائف شرائط کے بغیر پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ مالی تنگ دستی، لا علاج بیماریاں، گھر میں لڑائی جھگڑے اور ذلت۔ اب مجھے بتاؤ یہ چاروں آپ کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اب آپ قصوروار بناؤ، ماں کو یا شوہر کو، کوئی قصوروار نہیں، آپ خود اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں۔ نہ کوئی مجھے بلاتا ہے، میں 5-6 ہزار کی اسکول میں نوکری کرتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ میں BSc انگلش لاسٹ سیمسٹر کر رہی ہوں، کوئی معمولی سی جاب بھی مجھے نہیں ملتی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک رشتہ دار جو کہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کر لوں گا اور وہاں لے جاؤں گا۔ وہ پہلے سے بیوی بچوں والے ہیں، اب وہ بھی مکر گئے ہیں۔ میرا کوئی بھی کام نہیں بنتا، اب جینے کو دل نہیں کرتا۔ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، پھر خراب ہوتے گئے۔ سب بہن بھائی روزگار سے پریشان رہتے ہیں، میرا گھر ٹوٹنے کا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب سے سوشل میڈیا پر آپ کو سنا ہے، میں نے تمام وظائف بند کر دیے ہیں۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا تھا؟ ایک چور اپنے گھروں ہی نکلنا ہے، یہ کھرا اپنے گھر ہی آنا ہے، ہمارا اپنا گھر ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، جب سے سوشل میڈیا پر آپ کو سنا ہے، میں نے تمام وظائف بند کر دیے ہیں، توبہ کر لی ہے۔ اب میں درود ابراہیم، درود شافی الصغیر کثرت سے پڑھتی ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ صبح شام خضری عمل پڑھتی ہوں، نہیں، ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے بہت وظائف کیے ہوئے ہیں، تو خضری عمل علاج بھی ہے اور حصار بھی ہے۔ اب ہر نماز کے بعد پڑھنے کی نیت کی ہے، ماشاءاللہ۔ مجھے نہ تو نوکری ملتی ہے، نہ میری زندگی میں کچھ اچھا ہوتا ہے، سب مجھ سے کام نکال کر مجھے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہم جیسے غمخواروں کے لیے مشر راہ بنائے رکھے، آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ پلیز میری مکمل رہنمائی فرما دیں۔ بیٹا میں جوں پڑھتا گیا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو جواب بھی دیتا گیا ہوں۔ اب آپ بالکل سیدھے رستے پہ ہیں، دن رات درود ابراہیم پڑھیں، چلتے پھرتے درود شافیہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں، اور اپنے اوپر جیسا دوپٹے کے ساتھ عورتیں سر باندھتی ہیں نا، تو آپ سینے کے اوپر ایک دوپٹہ باندھ لو کہ حوصلہ رکھنا ہے کہ اب آپ نے اتنے وظائف کیے ہیں تو میرا بیٹا ان کو پچانے میں وقت لگنا ہے۔ آپ لا علمی میں پیروں کے اکسانے، غلط فضائل سنانے، یہی ہم امت کے سامنے روتے ہیں کہ اب یہ میری بیٹی کو لے کر آؤ نا یہاں، جنہوں نے اس کو اس بنور میں پھنسایا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ گھر والا کوئی ذمہ داری قبول کر کے راضی نہیں، تو پیر قبول کرتے ہیں؟ وہ تو بے غیرت بے شرم جو ہیں، آگے سے پڑھنے والے یا ہم جیسوں کو کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں۔ اس لیے میں کیا کہتا ہوں کہ now the time is over, party is over، امت جاگ رہی ہے۔ جب یہ ہماری بچیاں جو ہیں ڈٹ کے اپنے اپنے علاقے میں کام کریں گی تو پیروں کی ہنڈیاں ٹھنڈیاں ہو جانی ہیں، نا یہ چولہا جڑیاں نا وہ ٹھنڈیاں ہو جانی ہیں، اللہ دے حکم نا۔ انشاءاللہ تھوڑا سا وقت مشکل ہے، اللہ سب کی آسان کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ سوال نمبر ہے جی 17۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے آپ کا بیان سنا تو میں بہت خوف میں مبتلا ہو گئی۔ ایک کوئی نمی گل ہے؟ اگر میرے بیان سن کے خوف نہ آئے تو اسی شافی تے نہ ہوئے۔ کیوں؟ ہم اپنا سودا ٹھوک کے بیچتے ہیں، سچا اور سچا سودا۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ بس لوہے دی تو کلفی کھوئے دی، تھرمس ساڈا کچ دا تو سودا ساڈا سچ دا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اگر آپ نے میرے بیان سن کے پریشان نہیں ہونا، بھائی میرے بیان سن کے تو جتنی پریشانی پیروں کو لگی ہوئی ہے آپ سوچ نہیں سکتی، عوام کو تو لگنی تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو پیر پریشان ہوئے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم حضرت صاحب، سوال نمبر 17 ہے جی۔ میں نے آپ کا بیان سنا، میں بہت خوف میں مبتلا ہو گئی۔ جو سورۃ طارق کا عمل چھوڑ دے گا وہ کبھی بھی رجس سے نہیں نکل سکتا۔ میں نے آپ کا بیان سن کر سورۃ طارق صبح و شام 11 مرتبہ شروع کی، 40 دن تک پڑھی۔ جس دن 41واں دن تھا میرا آپریشن ہو گیا، میں بہت سیریس حالت میں تھی، 4-5 دن میں ICU میں رہی، پھر آہستہ آہستہ بہتر ہوتی گئی۔ میں نے سورۃ طارق جو روزانہ ایک بار پڑھنی تھی وہ نہیں پڑھ سکی، پھر میں نے درود تنجینہ 313 مرتبہ
درود صدقہ درود ابراہیم کے ساتھ شروع کر لیا۔ جو رجت کی وجہ سے تکلیف تھی، سر درد، ٹانگوں میں درد اور کتے نظر آتے تھے، وہ سب بند ہو گئے۔ پھر جب سے درود تنجینا وغیرہ شروع کیے، حالات الحمدللہ بہتر ہونے لگے ہیں۔ میری رہنمائی فرمائیں، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوں، اب کیا کروں؟ اب اللہ والے جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آپ نے عمل بند کر دیا، اب عمل کو دوبارہ شروع کریں گے تو رجت نہیں بھی ہوئی تو تب بھی ہو جائے گی۔ اب آپ جو کچھ کر رہے ہیں بس اس کو ساری زندگی کرتے رہنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نماز کے بعد خضری عمل پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اگر خضری عمل نہیں پڑھتے تو بہت تباہی آئے گی۔ آپ نے ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا ہے۔ باقی درود تنجینا ہے، درود صدقہ ہے، درود ابراہیم ہے، وہ سب آپ کا ٹھیک ہے، وہ آپ جاری و ساری رکھیں گے اور ایک تسبیح استغفار کی کرتے رہیں گے۔ اب دوبارہ آپ کو سورۃ طارق کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سورۃ طارق کا عمل چھوٹ گیا ہوا ہے تو آپ خیرات کر دیں، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھیں اور اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگیں کہ یا اللہ میرے سے انجانے میں ہو گیا ہے، مجھے سورۃ طارق کے اثر بد سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العزت اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ نکالنا چاہے تو ایک پل میں ساری امت کو جو ہے وہ وظائف کے رجت سے نکال دے، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ سوال نمبر 18 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، ہمارے گھر سے جیولری چوری ہو گئی ہے، کوئی پڑھائی بتا دیں کہ کون سی پڑھائی کریں؟ درود تنجینا 313 مرتبہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر اندر آپ میں سے گھر والوں میں سے کسی کو بھی خواب میں معلوم ہو جائے گا کہ کس نے چوری کیا ہے، اگر چوری کیا ہے تو کہاں پڑا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ مجرب عمل ہے، جس کو بھی بتایا ہے کبھی یہ رائے گاہ نہیں گیا یا ناکامی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ نے دیگر وظائف انا للہ و انا الیہ راجعون جو عمومی طور پہ لوگ بتاتے ہیں، یا سورۃ والضحیٰ یا کوئی بھی وظیفہ آپ نے کر لیا ہوا ہے، تو پھر میری بات آج سن کے یا اتنا ویڈیو کا کلپ کاٹ کے رکھ لیں۔ اگر آپ عاملین کے پاس جا چکے ہیں، حساب کتاب لگوا چکے ہیں، عاملین کو اپنے گھر لا چکے ہیں، یا دیگر وظائف آپ شروع کر چکے ہیں، یا آپ کے گھر میں پہلے وظائف ہوتے تھے، کوئی شے نہیں مل رہی، یہ اتنا کلپ کاٹ کے رکھ لیں آپ۔ اور اگر آپ نے ابھی مجھے صرف بتایا ہے اور پہلے کوئی ایسے کام نہیں کیے، یا عامل کو یا حساب کتاب لگانے والوں کو نہیں لائے، تو آپ یقین کامل کے ساتھ درود تنجینا پڑھیں۔ دونوں بیانات آرزو اور تلاش چینل پہ اپلوڈڈ ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ سنیں، جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ میں نے بتایا 21 دن کے اندر اندر سراغ آپ کو چوری کا مل جائے گا۔ سوال نمبر 19 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، آپ جو وظیفے چینل پر بتاتے ہیں کیا ان کو کرنے کی اجازت سب کو ہوتی ہے؟ کیا ہم وظیفے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وظائف کی اجازت 100% ہوتی ہے، لیکن ہم امت کو یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک وظیفہ کرنا ہے۔ تو جو وظیفہ آپ کی ضرورت ہے وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، جو میں شرائط بتاتا ہوں اس طریقے کے مطابق کرنا ہے تو کوئی نہیں۔ یہ نہیں آپ کریں گے کہ یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، یہ کیا۔ اگر یہ کام کرنا ہے، پھر چینلز بھی بہت ہیں اور آپ کے لیے رسالہ بھی ہے، پنج صورتہ بھی ہے۔ ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ہم آپ کا نقصان نہیں چاہتے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سوال نمبر 20 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، میرا ایک مسئلہ ہے، میرے ابو کے پیٹ میں ٹیومر ہے، ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا ہے، 25% گارنٹی دیتے ہیں، آپریشن کرنے کے بعد بچنے کے چانس بہت کم ہیں۔ ہم آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں لیکن ابو سفر نہیں کر سکتے، ان کی 3-4 دفعہ اینڈوسکوپی اور بایوپسی بھی ہو چکی ہے، دعاؤں کی گزارش ہے اور ان کے لیے پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں۔ اللہ سونا آپ کو گھر بیٹھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے 2-3 کام کرنے۔ والد صاحب اگر ہوش و حواس میں ہیں تو وہ نماز اگر تیمم کے ساتھ بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں یا وضو آپ کرواتے ہیں جیسے بھی، تو نماز کے بعد انہیں کہ خضری عمل پڑھیں۔ اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا قرآن نہیں پڑھے، وہ خضری عمل نہیں پڑھ سکے، تو آپ سارے گھر والے بھی خضری عمل پڑھیں، انہیں پانی دم کر کے دیں۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ خضری عمل کینسر کا، ہیپاٹائٹس کا، ٹھیک ہے، کینسر کا، ہیپاٹائٹس کا، پورے بدن کے اندر رسولیاں ہوں، ان کا مجرب علاج ہے۔ گھر کے اندر سے جادو بھی نکلے گا، گھر کے اندر سے جو تباہی آ رہی ہے وہ بھی نکلے گی، انشاءاللہ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے ویلاگ پرانے سنے نہیں ہیں، آپ نے ان میں سے سنے ہوتے، الحمدللہ ہندوستان والے نفع اٹھا گئے ہیں کہ خضری عمل پڑھ کے اللہ نے ان کو کینسر جیسے موذی مرض سے جو ہے وہ نکال دیا۔ رسولیوں کو لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے شفا پائی ہے 12-13 سال کے اندر۔ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں اور بقیہ آپ ہر ہفتے اپنے گھر میں ایک محفل درود کروائیں، خود سارے بیٹھ کے پڑھیں، 2-4 ہمسائے میں جو پیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، ان کو بلا لیں تو آپ محفل درود کریں۔ جس جگہ، جس گھر میں درود پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برود نہیں رہتا۔ تو کینسر کیا ہے؟ برود
برود ہے، تو برود کی جگہ پہ آپ درود لے آئیں تو انشاءاللہ گھر سے برود نکل جائے گا۔ خود بھی پڑھیں، روزانہ پڑھیں، اور ایک محفل بھی ہفتے میں کروائیں، ساتھ آپ صدقہ دیں، اللہ سونا آسانی فرمائے گا۔ رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی، یہ مکمل میں نے علاج آپ کو کینسر کا بتایا ہے، اسی ویلاگ میں پیچھے بھی ایک مریض کو میں بتا کر آیا ہوں۔ سوال نمبر 21 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، میرا سوال ضرور شامل کر لیں۔ میرا نام سدرا ہے، مجھے بچپن ہی سے روحانی مسئلہ ہے، مجھے فٹس پڑتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، علاج کرواتے ہیں، کچھ بہتری آئی، پھر شادی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد مجھے خواب میں جنات میرے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، ڈیلی خواب میں بند راستہ دیکھتی ہوں، بکروں کو ذبح ہونا، خون کا نظر آنا، اٹھرا کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہے، میں خضری عمل 3 مہینے سے کر رہی ہوں، مجھے ریئیکشن ہوتا ہے، جسمانی تکلیف ہوتی ہے، خواب میں جنات جان نہیں چھوڑتے، پلیز میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں بیٹے، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بدن کے اندر جنات حلول کر چکے ہیں۔ اب آپ کو میرا لفظ یہ سمجھ نہیں آئے گا، جیسے ایک پانی کا گلاس لیں، اس میں آپ چینی یا نمک ڈالیں یا روح افزا ڈالیں، آپ ہلائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیزالو ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں عملیات کی زبان میں حلول کر جانا۔ تو جب جنات آپ کے خون کا حصہ بن چکے ہیں تو آپ کو خضری عمل پڑھتے پڑھتے ایک وقت لگے گا تو جان چھوٹے گی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پینا ہے، جتنا آپ پانی پئیں گے تب آپ کی جان چھوٹے گی، محض پھونکے مارنے سے آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ میں نے آپ کو آپ کی تشخیص کر کے بتا دیا ہے کہ جنات جو باہر ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، آپ کے خون کا وہ حصہ بن گئے، آپ کے بدن کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں، کیونکہ جادو ہے بہت زیادہ پرانا۔ تو جب تک پانی خضری عمل والا اندر نہیں جائے گا صرف پھونکوں سے کام نہیں ہونا۔ اگر آپ میرے پاس بھی چل کر آ جاتے ہیں تب بھی وہ شفا نہیں ہونی جو آپ کو گھر میں بیٹھے ہو جانی۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں گے، ایک نماز کا پڑھا ہوا پانی دوسری نماز تک 1 گلاس 1.5 گلاس جتنا پی سکتے ختم کر دیں، پھر نیا بنا لیں۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے پکڑ کے گھر بیٹھے جنات کو نتھ ڈال کے رکھ دیں گے۔ اللہ کرم فرما دے گا، پریشان نہیں ہونا، 1% بھی فٹس بھی ختم ہو جائیں گے، جو دورہ پڑتا ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اٹھرا کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کوئی علاج نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، جتنا میں نے بتایا اس کے اندر آپ نے رہنا ہے۔ بقیہ وقت آپ درود پاک پڑھیں اور ایک تسبیح رات سونے سے پہلے استغفار کریں۔ سوال نمبر ہے جی 22، اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم حضرت صاحب، گھر میں لوہے قرآنی اور قرآنی آیات لگانے کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کریں۔ لوہے قرآنی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں یا قرآنی آیات لگانا چاہتے ہیں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ آپ لگانا چاہتے ہیں لگائیں، ٹھیک ہے۔ اب لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح اب یہ حال ہے تو اب میں بیٹھا ہوں تو اب میرے پیچھے فرق کرو لوہے قرآنی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور یہیں ٹی وی چل رہا ہے، یہیں گالیاں نکالی جا رہی ہیں، تو یہ قرآن کا کون سا ادب ہے؟ یہ قرآن کا کون سا ادب ہے؟ یا اس طرح لوہے قرآنی جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں اور یہاں میاں بیوی کا یہی بیڈ روم ہے، اسی میں میاں بیوی خلوت کرتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، تو پھر یہ لگانے کا کیا تو کیا؟ یہ اب باتیں تو آپ کو بھی سوچنی چاہیے۔ لوگ ہمارے سے یہ مسئلہ ضرور پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب تعویذ پہن کے واش روم جا سکتے ہیں؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تعویذ پہن کے زنا کر سکتے ہیں، تعویذ پہن کے رشوت لے سکتے ہیں، تعویذ لے کے پہن کے بیوی کو مار سکتے ہیں، تعویذ پہن کے ماں باپ کے ساتھ گستاخی کر سکتے ہیں، یا تعویذ پہن کے کسی کا حق کھا سکتے ہیں، ہے کوئی نہیں پوچھتا۔ بس ایک ہی بات پوچھتے ہیں، تعویذ پہن کے کیسے کریں؟ تو بھائی اگر آپ نے گھر میں یہ قرآنی آیات لگائی ہیں یا کوئی بیڈ روم ہے، ٹی وی لاؤنج ہے، تو پھر ادب آپ کے اوپر لازم ہو گیا۔ اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں کہ جی مجھے میرا ذہن مذہبی ہے تو بھائی پھر احترام بھی آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں نا، میں نے اب قرآن پکڑا ہوا ہے، لوگوں کے سوالات پکڑے ہیں، اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں، تو وضو میں نے کرنا ہے، آپ نے تو نہیں کرنا، میرے ذمے ہے۔ اگر شوق پورا کرنا ہے، دیواروں کو خوبصورت کرنا ہے، گھر کو سجانا ہے قرآنی آیات سے، تو پھر ادب و آداب بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ادب کا بھی خیال جو ہے وہ رکھیں۔ باقی لگانے میں کوئی حرج نہیں، قرآن لوہے قرآنی لگائیں یا قرآنی آیات جو لکھی لکھائی آتی ہیں بازار سے وہ لگائیں، یا خود بنا لیتے ہیں تو خود کریں، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ادب کا ہے، صرف شرعن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال نمبر ہے جی 23، السلام علیکم حضرت صاحب، درود پاک کے زیادہ سے زیادہ فائدے کے لیے کیا کروں؟ کیا اللہ کا ذکر اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں؟ رجعت کا مریض ہوں یا نہیں مجھے معلوم نہیں۔ دیکھیں، ذکر افضل ہے یا درود پاک افضل ہے؟ درود پاک افضل ہے یا استغفار افضل ہے؟ اس کے اوپر تفصیلی 2 بیان آ رہے ہیں تلاش چینل کے اوپر، آج کل میں اسی ہفتے میں پبلک ہو جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ میں رجعت کا مریض ہوں یا نہیں مجھے معلوم نہیں۔ آپ تلاش چینل پہ جائیں، وہاں روحانی لیبارٹری کے نام سے ایک بیان ہے،
اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اپنی تشخیص کریں، تو پھر مجھے دوبارہ بتائیں کہ اس میں رزلٹ کیا آیا ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ پھر آپ کی جو رہنمائی ہوئی، آپ کی خدمت ہوئی، وہ ہم کریں گے۔ آگے سوال نمبر ہے جی 24، لیکن 24 نمبر سوال جو ہے وہ اس کے اندر بھی آ رہا ہے، یعنی دونوں میں آ رہا ہے، تو بس یہ سوال نمبر 23 پہ آج کا یہ ویلاگ جو ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ باقی جو 20 جنوری 2024 کے جو سوالات باقی رہ گئے ہیں وہ میں الگ سے ان کے جوابات انشاءاللہ جو ہے وہ دوں گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں جو لوگ سنتے ہیں یا آپ حضرات یہاں جو تشریف فرمائے، کوئی بھی آپ کا سوال ہو، آپ تلاش چینل کی کمیونٹی میں جائیں، وہاں جا کے اپنا سوال پیسٹ کر دیں۔ کچھ لوگ اتنی بے شرمی والا کام کر رہے ہیں، اگر آپ تلاش چینل کی کمیونٹی میں ہوتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی خود بھی کیا کریں، ان کو شرم دلایا کریں، آر دلایا کریں کہ ایک سوال کو 15 مرتبہ یوں پیسٹ کیا ہوا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو مستحق ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور ایسے لوگ بے حیا جو بے شرم ہوئے ہیں، مفت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ لوگوں کا حق جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ تو آپ حضرات کیونکہ محبت کرتے ہیں ہمارے سے، تو آپ تھوڑی سی یہ ہمت کیا کریں، اگر کوئی ایسی شرارت وہاں کرتا ہے یا لا علمی میں ایسا کام کرتا ہے تو اس کو آپ اس کی حوصلہ شکنی کیا کریں، تاکہ ہمارے جو شاف یا سوشل میڈیا کا ماحول ہے، وہ میری ماؤں بہنوں نے وہاں سب نے سننا ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا ہو، ڈنڈے والا ماحول، تاکہ کوئی ایسی حرکت جو ہے وہ نہ کرے۔ اب ہم کسی کو کوئی بات کہیں گے تو اگلے کیا کریں گے؟ جی حضرت صاحب نے ڈانٹ دیا یا حضرت صاحب کی ٹیم نے ڈانٹ دیا۔ تو اس لیے آپ بھی یہ ذمہ داری جو ہے وہ لیا کریں، آپ ادھر کمنٹس بھی پڑھا کریں کہ لوگوں کے دکھ کیا ہیں، تاکہ آپ کو لوگوں کے دکھوں کا احساس بھی ہو۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سوالات کے جو ہے وہ خود جواب دوں تو آپ کی تسلی ہو جائے، تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بیان کے بارے میں ہو یا اپنے صحت کے بارے میں ہو، روحانی علاج کے بارے میں ہو، مختصر سا سوال جو ہے وہ آپ اس میں تلاش چینل کی کمیونٹی میں پیسٹ کر دیں۔ ایک بار آپ نے پیسٹ کر دیا، پھر آپ لسی پی کر آرام کے ساتھ سو جائیں۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے کمنٹ کو لائک کر لیا گیا ہے تو پھر آپ نے ٹینشن نہیں لینی، لائک اسی وقت ہی ہوگا جب ہم نے کاپی کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم کاپی کر دیں، ہم لائک کر دیتے ہیں، تو پھر آپ ٹینشن ہے آج کے ویلاگ میں نہیں تو کل کے ویلاگ میں آ چکا انشاءاللہ۔ اللہ سونا ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول منظور فرمائے۔ یہ تمام دکھی جو 23 گھر تھے، 23 گھرانے تھے، اللہ ان کو سکھوں والی، عافیت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے تلاش چینل کی کمیونٹی کے اندر ہمارے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے سلسلے کے لیے، میرے آل اولاد روحانی مریدان متعلقین کے لیے دعائیں، بہت پیاری پیاری دعائیں کی ہیں، اللہ ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی یہ محبتیں جو بے لوث ہیں، اللہ ان محبتوں کو نظر بد سے بچائے رکھے۔ اور وہ تمام حضرات جنہوں نے تلاش چینل کی کمیونٹی میں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی ان کی تمنائیں ہیں یا پریشانیاں ہیں، اللہ تمناؤں کو بھی پورا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو بھی اللہ دور عطا فرمائے۔ ہماری اس محنت کو، کوشش کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔